अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भलीकार माया जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं पाकिस्तान जी सियासत जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी सियासत में इहो हिकु बाप पार्टी हिकु जेको आहे सभिनी पार्टियुनि जे लाइ ॾुखियाइयूं पैदा करे रही आहे जेकॾहिं ॻाल्हि नज़रिए जी कई वञे। बाप पार्टी जॾहिं ठही त उन वक़्तु पहिरियां नून लीग जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थी, पोइ पीपल्स पार्टी उन बाप पार्टी खे नून लीग ख़िलाफ़ इस्तेमालु कयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं तहरीक इंसाफ़ 3-4 सालनि ताईं बाप पार्टी खे पंहिंजे मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु कंदा रहिया ऐं नून लीग मुसलसल उन बाप पार्टी खे तनक़ीद जो निशानो बणाईंदी रही। बाप पार्टी जॾहिं सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर थियो या अपोजिशन लीडर जेको आहे उनखे चूंडाइण जे लाइ बाप पार्टी जा वोट वरिता विया त उन वक़्तु नवाज़ लीग जी सीनियर अॻवान मरियम नवाज़ तनक़ीद कंदे चयो हो त यूसुफ रज़ा गिलानी बाप जा वोट वठी ऐं अपोजिशन जो लीडर थियो आहे। नून लीग उन वक़्तु तनक़ीद कंदी हुई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बाप जी सियासत मां फ़ाइदो वठंदा हुआ। 2017 में आसिफ अली ज़रदारी बलोचिस्तान हुकूमत केराई, सादिक संजरानी खे सेनेट जो चेयरमैन मुंतखब करायो ऐं उन ते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि ते फ़ख्र कंदी रही त आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान जी सियासत में कुझु बि करे सघे थो। बाप जी सियासत खे इस्तेमालु कयो वियो। जॾहिं सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी खे सेनेट मुंतखब करायो वियो त उन वक़्तु बि इहे ॻाल्हियूं थियूं। अपोजिशन लीडर तौरु जीअं मां खे ॿुधायो त उन वक़्तु बि इहे ॻाल्हियूं थियूं। हिन वक़्तु बदकिस्मती इहा आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं नून लीग जेका बाप जी सियासत ऐं बाप जे किरदार जे हवाले सां माज़ी में ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहिनि, उन्हनि पंहिंजी सियासत जी शुरूआति बलोचिस्तान मां कई, सुठी ॻाल्हि आहे, पर बाप जी जेके बाप जा अॻवान हुया, बाप पार्टी जा जेके लीडर हुया जेके माज़ी में नून लीग ख़िलाफ़ इस्तेमालु थिया, अॼु नून लीग उन्हनि जे लाइ पंहिंजी पार्टी जा दरवाज़ा खोले रही आहे। छा पाकिस्तान में सिर्फ़ हिकु ई नज़रियो रहियो आहे ऐं उन नज़रिए जो नालो आहे नज़रिया ज़रूरत? छा पाकिस्तान में का बि नज़रिए जी सियासत बाक़ी न आहे? इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि बाप पार्टी ने तो सबके नजरिए की ऐसी की तैसी की हुई है। कल तक नून लीग इस बाप पार्टी को बे इंतहा तनकीद का निशाना बनाया करती थी। आज उन्हीं बाप के लीडरान के लिए अपने पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो जो नून लीग बातें करती थी माजी में, उनका क्या होगा या सिर्फ नजरिया जरूरत ही चलेगा? देखिए अशफाक साहब, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी अशफाक साहब, बात यह है कि आप मुस्लिम लीग नून की क्या बात करते हैं, जिनका जो है खमीर ही मार्शल्लाह की कोख से जन्म लिया उन्होंने, और ज़ियाउल हक के दौर में वो वजीर खजाना बने, और जिस तरह उनको सियासत में जनरल जिलानी लाए, उसके बाद जब उनको गैर जमाती इलेक्शन में भी लाया गया तो आप देखिए कि आईजीआई बनी और उनको जो है पैसे दिए गए, और जिसमें जनरल असलम बेग का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी भी है। तो वो जमहूरियत की बात से और बाप के हवाले से उनकी तनकीद एक मीडिया कैंपेन की वो पैदावार है, मीडिया कैंपेन करते हैं, वरना तो वो दर हकीकत ज़ियाउल हक के जरिए जो है नून लीग जुनीजो की हुकूमत और जुनीजो की जीम लीग को तख्ता पलट के मैरियट होटल में आए हैं। जब जुनीजो साहब जो हैं अफगानिस्तान के मामले में जिनेवा टॉक्स की बात कर रहे थे, जो नागवार गुजरी ज़ियाउल हक को, तो उन्होंने जुनीजो को अलग किया। तो ये पंजाब से उठ के जाके इन्होंने अपने मोहसन और मुस्लिम लीग के सदर की छुट्टी करा दी। मुस्लिम लीग जुनीजो, तो मोहम्मद खान जुनीजो वजीर आजम थे, फिर ये नून लीग बन गई। तो नून लीग की आप क्या बात करेंगे? फिर आईजीआई बनी और फिर एजेंसियों के पैसे के केस चले, फिर जो है बीबी शहीद का इंटरव्यू मौजूद है कि इन्होंने जो है उसामा बिन लादन से पैसे लिए, और सारी प्लॉटों की तकसीम के केस वेस जो हैं यहाँ पे, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद और वो जो इन्होंने छांगा मांगा
لگایا تو ان کا کوئی جمہوری کردار نہیں ہے، اور وہ بلکہ جمہوریت کے جو سپاہی ہیں جو ماشاء اللہ سے لڑتے رہے اور آزادی اظہار کی اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، ان پر انہوں نے ظلم و تشدد کیا. لیکن اب یہ بعد میں جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جب ان کے جرنیلوں سے اختلافات ہو جاتے تھے بوجو، تو پھر اس کے بعد ان کا جو ہے ایک تھوڑا سا جمہوریت کی طرف مجبوراً آتے ہیں، ورنہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے. ورنہ جب یہ مشرف کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف اس نے مارشل لا لگایا، تو اس سے بھی سمجھوتا کر کے 10 سال کا سعودی عرب گئے، سرور پیلس میں وہاں پہ ٹھہرے رہے. اور اب بھی جو کہتے ہیں کہ جی انہیں جنرل باجوہ نے سازش کر کے ہٹایا، اسی کی ریکمنڈیشن پر جو ہے 50 روپے کا سٹامپ پیپر دے کے یہ جو ہے علاج کے لیے گئے، جو آج تک علاج نہ ہوا نہ ہونا تھا، اور وہاں سے اب واپس آئے ہیں. تو وہ پھر ڈیل کر کے ہی آئے ہیں کہ جس طرح سے جو یہ کہتے رہے ہیں، جس طرح باپ پارٹی کا کہتے تھے کہ جی وہ باپ پارٹی تو اپنے باپ کے اشارے کے بغیر نہیں چلتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی ذکر اپنے انٹرو میں کیا کہ بھئی وہ اس وقت تو انہیں بڑی مسئلہ تھا کیونکہ پی ڈی ایم توڑنا ضروری تھا، تو انہوں نے پی ڈی ایم توڑنے کے بہانے جو ہے یہ سارے کیے اور پیپل پارٹی کو دھکے دے کے نکالا، جس میں مریم اور شاہد خاقان عباسی اور مولانا فضل الرحمان کا نمایاں کردار تھا. جبکہ بعد ازاں عمل اسی تحریک عدم اعتماد پہ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی غیر آئینی اقدام نہیں چاہتی تھی، اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی، اسلام آباد میں دھرنے نہیں دینا چاہتی تھی. تو سیاسی اقدام تو پیپلز پارٹی کا مانا، لیکن پی ڈی ایم کو بھی توڑنے کی سازش میں ملوث رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی جمہوریت میں کیسے منہ دکھائیں گے. وہ کنوینینٹلی آرام سے باہر سے آئے ہیں. جب وہ لندن سے چلے تو پاکستان کے دفتر خارجہ کے لوگ انہیں ویلکم کر رہے تھے. اسی طرح ہمارے داخلہ امور کے معاملات ہوئے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے جو ہیں انگوٹھوں کے نشان وہیں پہ لے لیے گئے وی آئی پی طریقے سے. تو اس طرح ہی اب ان کی سہولت کاری کیسز میں ہو رہی ہے کہ جب سرکاری جو ہے وکیل جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں مطلوب نہیں ہے تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت سارے معاملات سٹریم لائن کر رہی ہے. تو یہ تو جو ہے بلاول بھٹو نے پریشر ڈالا، ورنہ یہ تو ابھی بھی الیکشن کا معاملہ لٹکانا چاہ رہے تھے تاکہ جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائیں، اور جو جس الیکشن سے یہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے کوئی سزا نہ ہو جائے، تو یہ کون سے جمہوری پروسیس کو مانتے ہیں یا عوام کی طاقت کو مانتے ہیں؟ یہ تو الیکٹیبلز کے پیچھے وانگے ہیں بلوچستان میں. جن کو جنہیں کہتے تھے کہ اشارہ ملتا ہے تو این کیو ایم اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو وہ این کیو ایم جو عمران خان کے ساتھ چلی جاتی تھی تو اب وہ این کیو ایم ان کے ساتھ چلی گئی ہے. آج یہ سرائیکی صوبے کے الیکٹیبل سے بات چیت کر رہے ہیں جو ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، خسرو بختیار وغیرہ. یہ آج ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں آپ جو ہے اپنے سرائیکی صوبہ محاذ کو نون لیگ میں مرج کر دیں. تو یہ اس طرح کا کون سی یہ جمہوری سیاست کرتے پھر رہے ہیں، یہ بارگینز کرتے پھر رہے ہیں، یہ عہدے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اب ہماری پاکستان کی سیاست میں ایم کیو ایم پاکستان اور باپ پارٹی ایک پیمانہ نہیں بن گئے کہ جب بھی کوئی پارٹی، کوئی وفاقی پارٹی، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک انصاف الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد یا الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں ان کے ساتھ جا کے ملتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ دو پارٹیاں اب اس ملک میں ایک پیمانہ نہیں بنتے جا رہے؟ یہ دو پارٹیاں نہیں، اور بھی میں اس میں حوالہ دوں گا. ایک تو جس طرف جھکاؤ ہو وہاں جانے کے لیے عوام اب سمجھنے لگے ہیں، اور دوسرا جب یہ جس کے ساتھ اتحاد سے نکلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جس طرح پتہ چل گیا تھا کہ اب عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا تنازع شروع ہو چکا ہے، تو جو ہے این کیو ایم بھی نکل جائے گی اور باپ پارٹی بھی نکل جائے گی. ویسا ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے علاوہ بھی الیکٹیبلز ہیں جو کہ علیحدہ رکھے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہیں ٹی ایل پی جیسے بھی جو ہیں گروہ رکھے جاتے ہیں جو ووٹ کاٹنے کے کام آتے ہیں.
इक्का दुक्का सीट हो तो वो भी पावर पॉलिटिक्स है कि राइट विंग के वोटों को अगर तकसीम करना हो तो वो सारी साइंस होती है। और खुशकिस्मती की एक बात है कि यहाँ पर इतना जो है खेल का और खिलवाड़ हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम भी समझ गए हैं कि किस तरह मार्शल लॉ लगाए जाते हैं, किस तरह उसके लिए राय हमवार की जाती है, किस तरह बाप पार्टी बनती है, किस तरह बाप पार्टी किसी के साथ जुड़ती है तो वो हुकूमत में आएगा, किस तरह बाप पार्टी अलग हो रही है या एमक्यूएम अलग हो रही है। तो ये बिल्कुल एक अलामत के तौर पे बन गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक रुख लेगा, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ने एबटाबाद के वर्कर कन्वेंशन में खिताब करते हुए ओपनली अपने आप को वजीर आजम के तौर पर पेश पहली बार किया है और ये कहा है कि पुराने लोग और 72 साला बाबों को अब घर में बैठकर आराम करना चाहिए क्योंकि उन्हें जमीनी हकायक का मालूम नहीं है। उसका पस मंजर ये है कि जो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि इस वक्त 1.5 करोड़ नया वोटर जो है रजिस्टर हो चुका है। अब 1.5 करोड़ वोटर में से ये तो पहले इलेक्शन के बाद हकायक आएंगे, अब उससे पहले तो हम अपने तासुरात और एहसासात और अपना तज्जिया ही दे सकते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो नया तबका है, इससे पहले जो पीटीआई की तरफ या इमरान की तरफ मुतवज्जा हुए थे, वो पुरानी सियासत से बागी हैं। उनका इस चीज में कोई अमल दखल नहीं है कि 3 दफा के वजीर आजम अब 4थी दफा वजीर आजम बन जाएं। इसके अंदर तो खुद मैसेज है कि जो 3 दफा में कर लिया वो 4थी दफा में कर लेंगे। और आपके जो है भाई जो है 16 माह की हुकूमत कर गए हैं, तो कौन सा आपके पास ऐसी जादू की पुड़िया है जो शहबाज शरीफ ने या इसाक डार ने उन 16 महीनों में नहीं की और अब आप कर देंगे। इसी तरह ये एक बात हो रही है, 72 साल का जो आज उन्होंने ताना दिया है, वो पाकिस्तान के यूथ को मुतहर्रिक करने की सियासत लेकर मैदान में उतरे हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पुरानी सियासत को बदलना होगा। और क्योंकि पाकिस्तान के पुराने सियासतदान सियासत तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत से पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के मसाइल हल नहीं होंगे और पाकिस्तान के जो 70% नौजवान हैं उनके मसाइल जो हैं अब इन लोगों को, नौजवानों को अपने हाथ में लेने चाहिए। ये 70 साल लोगों को आराम करने का मशवरा देते हुए यही कहा गया है कि अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में लीजिए, सियासत कीजिए। तो ये जो इलेक्टेबल की सियासत है, बिल्कुल बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1.5 करोड़ जो है वोटर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये जलसे में तकरीर करते हुए ये बातें की हैं। शाहीन साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि किसी पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही हो और अवाम उसके बरक्स जाकर जो है वो अपना फैसला सुना दे? आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा है या आप समझते हैं कि 2024 में ऐसा आपको होते हुए नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के किसी और को चाहते हो लेकिन अवाम अपना फैसला कुछ और ही सुना दे? आपको कि पहले तो ये कहना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से खुद एक शऊरी तौर पर नून लीग ने जो है कैंपेन चलवाई कि जिसमें बिलावल के बयान को जो था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर मुबारकबाद दी कि वो 4थी दफा वजीर आजम इसका मतलब समझ रहे हैं, तो उन्होंने चूंकि इलेक्टेबल की सियासत करनी है तो उन्होंने ये तासुर दिया कि इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट उनका इंतखाब कर चुकी है, तो इसको कैश करवाया ताकि उनके साथ इलेक्टेबल जो है रवाना हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जिनके वादे, जिन्होंने यूथ को बहुत बाग दिखाए थे हरे काले पीले, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना तो 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख मकान बनाए, उनका ग्राफ डाउनवर्ड था। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो 35 साल के मार्शल लॉ बराह रास्त और बिल वास्ता जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही 2018 तक के इलेक्शन तक पे भी रही और फिर जिसका इंकशाफ और इजहार जो है जनरल बाजवा ने ओपनली कर दिया कि हमारा रोल था और अब हमने अपनी नौजवान फौजी क़यादत को कहा है कि आइंदा तमाम इदारे अपने अपने आईनी दायरा कार में रहेंगे। उसके बाद जब आप ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट से उकताए हुए लोगों की वजह से
عمران خان کی پاپولیرٹی دوبارہ انکریز ہوئی. ان کے جو 48 49 50 جلسے جو ہیں اقتدار کے بعد ہیں, اس کے اندر آپ کو ایک لوگوں کا رش بھی نظر آیا, جوش بھی نظر آیا, اور جس کی وجہ سے الیکشن کا التوا بھی چلتا رہا, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے بلدیاتی الیکشن سے بھی بات کی رہی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب پہلے پی ٹی آئی تمام ضمنی الیکشن ہارتی تھی, آخری 20 الیکشن جو ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ سارے کے سارے نون لیگ ہار گئی, جس وجہ سے یہ تاخیری حربے ہو رہے ہیں. اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان نااہل ہونے کے بعد الیکشن میں وہ آنا چاہتے ہیں, تو لہذا ادھر ادھر کی سیٹوں پہ انحصار اس وقت کر رہے ہیں, الیکٹیبل کو جوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نوجوان ووٹر ہے, بالخصوص جو 1.5 کروڑ ووٹر جو ہے, وہ اس طرح کی پالیٹکس کے اوپر شاید انحصار نہیں کرے گا کہ الیکٹیبل جو چاہتے ہیں, جو طاقتور قوتیں اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے, اس طرف جو ہے ایک بھیڑ چال جو ہے ادھر چل پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دوسری سوچ آئی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ الیکٹیبل کی اور اسٹیبلشمنٹ کی منتخب کرنے کا تاثر دے رہے ہیں, بلاول اس کے بالکل اپوزٹ سیاست لے کے آئے ہیں کہ زمینی حقائق کے مطابق نوجوان آگے بڑھ کے اپنے حالات اپنے ہاتھوں میں لیں, اپنے قابو میں لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ثابت کریں گے, اس کا رد عمل آئے گا. کیونکہ ووٹ کو عزت دو کی جب انہوں نے بات کی تھی تو لوگوں نے نون لیگ کو پہلی دفعہ نظریاتی تصور کیا تھا, لیکن جب یہ ووٹ کو عزت دو سے بھی ہل گئے, اور بعد ازاں جب یہ لندن سے نواز شریف صاحب یہاں آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے حساب لوں گا, اسی اگلے دن جو ہے شہباز شریف فلائٹ لے کے واپس گئے کہ یہ تو برا منایا گیا ہے. تو پھر یہ اپنی پالیسی جو ہے کہ بھئی جنہوں نے آئین کی روگردانی کی ہے انہیں کچھ نہیں پوچھا جائے گا, مٹی پاؤ کی فلسفی پہ آئے ہیں, تو لوگوں کا ان کی سیاست اور نظریے کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہے کہ کوئی نظریہ نہیں ہے. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا کسی کا حق نہیں ہے, اور پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کو روزگار اور اپنے مستقبل کی جو فکر ہے اس میں ان کا کیا تعلق ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ چوتھی دفعہ یا تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ کون بنے گا. انہیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کا نواز شریف کو نقصان ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ اس کا ماضی یہ ہے, نواز شریف آج تو نہیں جڑے, یہ تو لوگوں نے کبھی لیکن سر پچھلے 4 سالوں تک ہم نے نواز شریف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تو دیکھا تھا. یہ یکدم سے پرو اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ایسی کون سی ان کے پاس ایسی طاقت آ گئی یا کون سا ایسا منتر اس کو پیش کیا گیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے؟ دور چل رہا تھا اور یہ دھرنے ورنوں کی ساری سیاست ہو رہی تھی, تو یہ کہتے تھے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو خورشید شاہ بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں کہتے تھے 2014 میں کہ آپ ہمیں بتائیے تاکہ پوری پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے, اور مجھے کیوں نکالا کہ رونے دھونے کرتے رہے ہیں, مجھے کیوں نکالا. یہ جو ووٹ کو عزت دو, یہ انہوں نے لندن جانے کے بعد بات کی تھی. پہلے یہ بات چیت سودے بازی جس طرح گئے تھے یہ باہر, یہ اسی طرح میل ڈیل کرنا چاہ رہے تھے. جب نہیں ہوا تو جب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہیں کی, انہوں نے ایک فرد کے بارے میں بات کی جس میں یہ بتایا کہ بطور ادارہ نہیں ہم لڑ رہے, ہم تو جنرل باجوہ کی جو ہے ذاتی اور جنرل فیض کی وجہ سے جو ہے نا ذمہ داری قرار دی انہوں نے. تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض سائیڈ ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے ووٹ کو عزت دو اور آئین کی جو ہے سپرمیسی کا معاملہ حل ہو گیا ان کا. تو لوگ نہیں یہ سمجھتے, یہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے ہیں, یہ ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں, پھر ان کی ڈیل ہو جاتی ہے, کبھی سعودی عرب کے ذریعے ہو جاتی ہے, کبھی دبئی کے ذریعے ہو جاتی ہے. یہ ٹریڈ جو ہے بارگیننگ ایجنٹ کے طور پہ سیاست کر رہے ہیں. تو اسی لیے پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں کسی طرف حل ہونے کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں,
اور جو دوسری حکومت آتی ہے اس وقت یہ پھر کالا کوٹ پہن کر جو ہے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ خود کیش بھی کراتے ہیں کہ ہم نے بی بی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. تو ان کا کوئی ایسا جمہوریت اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ چوتھی دفعہ ایک ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک ان کا بڑا پرسنلائز سارا مسئلہ ہے. آپ اگر بلوچستان کے اندر بھی دیکھیں تو ایک طرف جو ہے شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف مریم نواز بیٹھی تھی. مجھے بتائیے کہ کون سا قابل قدر جو ہے رہنما آپ کو اسٹیج پہ نظر آ رہا تھا؟ جو پارٹی سیکریٹری جنرل ہوتے ہیں، پارٹی کا انٹیلیجنسیا ہوتا ہے. یہ ایک پرسنلائز سارا سا معاملہ ہے جس سے پاکستان کی جمہوری سیاست کو اور جمہوریت کو دونوں کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ یہ ظاہر ہے دعوے تو کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن اب آرام سے ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ کر آج جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے دور میں 4 روپے کی روٹی تھی. بھائی آپ 5 سال پرانی بات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی 16 مہینے جو ہے وزارت عظمیٰ نبھا کے گیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتوں سے میرا خیال ہے کہ آنے والی نئی نسلوں نے اور نوجوانوں نے کوئی کان نہیں دھرنے، کیونکہ نئے لوگوں کے لیے بہت چیلنجز ہیں. بے روزگاری ہے، ان کے والدین کس طرح تعلیم بمشکل دلوا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ زندگی کتنی مشکل اور کتنی مہنگی ہو چکی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اللے تللے پالنے کے لیے ایک قوم کے نوجوان تیار ہو جائیں گے. اگر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہو جائیں. پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا وہ ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا بطور تبصرہ نگار، بطور تجزیہ نگار. لیکن عقل یہی بتاتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اب ریئلسٹیکلی اپنے جو ہیں حقیقی کردار کو ری ڈیفائن کریں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتے وقت عقل مندی اور دانشمندی کا ثبوت دیں گے. شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب اساں ٹیلی فون لائن تے موجود ہوا. پروگرام جو سلسلو جاری ہے تے وقت ہوا ہے بریک جو اساں گڈ رہ. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ بیہر بھلیکار پان پروگرام میں پاکستان جی مجموعی سیاسی صورتحال خاص طور تے الیکشن جے ماحول جے حوالے سان گال بول پیا کیوں جتھے پورے ملک میں جوڑ توڑ جو سلسلو جاری ہے. پر بدقسمتی سان ماضی میں جے کہ اساں جا بدترین سیاسی مخالف ہوندا ہیں جے کہ نہ رگو سیاست پر مختلف کانسپریسی میں بھی انوالو رہا ہوندا ہیں، انہن کے با اساں سب کچھ وسارے پنجی پارٹی میں شامل کندا ہوں. اڑو ہی کچھ اج کل نون لیگ کرے رہی ہے جے میں باپ پارٹی جا جے کہ اہم اگوان ہیں انہن کے نون لیگ پنجی پارٹی میں شامل کیا ہے. سینئر صحافی تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب اساں گا ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں. سلمان عابد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر جی فرمائیے گا کہ نواز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، باپ پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے کہ ہمیں اتنا صاف ستھرا سیاسی ماحول نظر آ رہا ہے؟ یہی جماعتیں جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رہی، اور یہ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کا حصہ بھی رہی، پھر پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہی، اور اب یہ جو ہے دوبارہ پی ایم ایل این کا حصہ بننے جا رہی ہیں. ان جماعتوں نے بنیادی طور پر یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر اقتدار میں آنے والی جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ان کو شامل کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اور یہی صورتحال ہے کہ جو نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کل تک باپ پارٹی پہ جس انداز سے سخت تنقید کیا کرتے تھے اور ان پر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہونے کا الزام لگاتے تھے، آج وہی بی ٹیم جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بھی قابل قبول ہو گئی ہے، اور باپ پارٹی جو ہے وہ اپنے خاندان سمیت، اپنے بچوں بیویوں سمیت جو ہے وہ سب اس وقت جو ہے عملی طور پہ نواز شریف صاحب کی قریب آ گئی ہیں یا نواز شریف کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں. اور جو شامل نہیں ہوئے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آنا چاہتے ہیں. یہ منظرنامہ ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اور ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اور ہے. اور نواز شریف نے جو اپنے جو قابل اعتماد لوگ تھے بلوچستان میں، جن میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی تھی اور دوسرے لوگ تھے، ان کو تو نظر انداز کیا ہے. انہوں نے تو اپنا سارا جھکاؤ جو ہے وہ باپ پارٹی کی طرف ڈال دیا ہے اور باپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈال دیا ہے. تو یہ ایک سیاست ہے. کل کوئی اور جماعت کھیل رہی تھی اس طرح کی سیاست پہ، آج پی ایم ایل این کھیل رہی ہے.
نہ سیاست کے کوئی اصول باقی رہ گئے ہیں، نہ کوئی نظریات ہیں، نہ کوئی عقائد ہیں، نہ کوئی سوچ اور نہ کوئی فکر ہے. بس اقتدار کی سیاست کے لیے جو بھی جتنے بھی کسی کو یو ٹرن لینے پڑتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں اس میں پیش ہوتی ہیں. یہی باپ پارٹی کل پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، آج پی ایم ایل این میں شامل ہو رہی ہے تو پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اب بس تنقید ہی کی جا سکتی ہے جو کچھ پاکستان کی سیاست کے اندر انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. یہ کسی بھی سطح پہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. سلمان صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ ان الیکٹیبلز کو جب پتہ چلتا ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے تو یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا ان کو شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکٹیبلز کو اس پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے یا اس پارٹی کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ان الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کرواؤ؟ جی ایک ہی بات ہے نا جی، جب آپ نے ایک طرف اشارہ کر دیا ہے اور اپنی پالیٹکس کا راستہ دکھا دیا ہے تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کے اندر ان کی شمولیت ہو یا سیاسی جماعت پوری کی پوری ایک اتحاد کے ساتھ شامل کر دی جائے یا ضم کر دی جائے، وہ تو ساری باتیں یہی ہے نا. یہ جو دیکھیں نا، آپ پاکستان میں ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ جو الیکٹیبلز ہیں یا جو اس طرح کی چھوٹی علاقائی جماعتیں ہیں، یہ پاکستانی سیاست پر بوجھ بن گئی ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں نے یا ان الیکٹیبلز نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو سیاست اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن کر جس طریقے سے اپنی سیاست کرتے ہیں، اس سے تو پاکستان کی سیاست آگے نہیں بڑھ رہی، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. سلمان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک پارٹی جس کو ملک میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کو الیکشن میں حصہ لینے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے لیے اتنی اسپیس چھوڑی جائے گی کم از کم کہ اس کا کوئی امیدوار ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے الیکشن میں حصہ لے سکے اور بحفاظت الیکشن کے بعد اپنے گھر میں بھی رہ سکے؟ ہاں، الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی اور ان کو انتخابی نشان بھی مل جائے گا بلے کا، لیکن ان کو آزادانہ ماحول نہیں مل سکے گا. ایک ڈراؤ والی کیفیت ہے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے گا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے بارے میں تو پالیسی یہی نظر آ رہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنا ہے یا دیوار سے لگانا ہے. اس سے پورے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی اور اس سے پھر یہ بھی ہوگا کہ جو بھی حکومت بن کر آئے گی وہ بھی نئی معاذرائی کا شکار ہوگی، عدم استحکام کا شکار ہوگی، لڑائی بہت ہوگی، ٹکراؤ بہت ہوگا. تو اس وقت تو الیکشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر الیکشن سے پہلے ہی اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. سلمان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لینے والا شخص جب گجرانوالہ میں تقریر کر کے ان کے نام لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں اس ساری سیاسی صورتحال کے اور جو ملکی حالات ہیں ان کے، وہ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخص جو ہے اچانک سے پرو اسٹیبلشمنٹ کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ایک طرف جب عمران خان پرو اسٹیبلشمنٹ تھے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن رہے تھے. آج عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن رہے ہیں تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بن رہے ہیں. تو ایک فریق نے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننا ہوتا ہے اور ایک فریق نے پرو اسٹیبلشمنٹ بننا ہوتا ہے. تو بس کردار بدل جاتے ہیں، کانٹینٹ ایک ہی رہتا ہے، حالات واقعات ایک ہی رہتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بدل جاتا ہے. کل نواز شریف کیا کہہ رہے تھے یا مریم نواز کیا کہہ رہی تھی، وہ اب ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہو گئی ہے، اور جو کچھ عمران خان کہہ رہے تھے ان کے لیے آج اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ہو گئی ہے. پھر اس سے پہلے زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ کہتے تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کچھ اور ہو گئی تھی. یہی تو پاکستانی سیاست کے تضادات ہیں نا جس میں پاکستان کی سیاست گھری ہوئی ہے. سر جی، یہ فرمائیے گا کہ کیا جو نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لاڈلے بنے ہیں، کیا ان میں یہ شرائط بھی شامل ہیں کہ اقتدار تو ملے گا آپ کو لیکن قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے آپ؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے کون سی جنرل باجوہ ان کے خلاف جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کر لی تھی یا جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں نا، وہ آئے ہیں، اب ان کی توپوں کا رخ تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست پہ نہیں ہے. اب تو ان کی توپوں کا رخ نہ جنرل باجوہ پہ ہے، نہ وہ ریٹائرڈ ججوں کا نام لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا تھا میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. بالکل. پہلے کہتے تھے میں آ کے ان کا احتساب کروں گا. تو کچھ معاملات طے ہوئے نا کہ یہ آپ کے لیے ریڈ لائن ہوگی، آپ یہ لائن کراس نہیں کریں گے. اور ویسے بھی شہباز شریف ساتھ ہیں. ابھی تو یہ بھی طے ہونا ہے کہ وزیر اعظم کا جو امیدوار ہے پی ایم ایل این کے اندر سے، وہ نواز شریف ہوتے ہیں یا شہباز شریف ہوتے ہیں. بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نواز شریف ہے، لیکن ہو سکتا ہے نواز شریف کی شکل دکھائی جا رہی ہے اور اصل کھیل کردار جو ہے وہ شہباز شریف ہی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف کی شکل دکھا کر نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ معاملہ نواز شریف صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے.
لیکن بن سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی, اگر وہ پاکستان آ سکتے ہیں, سارے مقدمے ان پہ ختم ہو سکتے ہیں, ان کو دوبارہ لاٹلا بنایا جا سکتا ہے, تو وزارت عظمیٰ بھی جا سکتی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے لیے بھی قانونی مشکلات ہوں گی, اور شاید شہباز شریف صاحب زیادہ کمفرٹ فیل کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہے. سلمان عابد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین سینئر صحافی تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب اساں گا ٹیلی فون لائن تے موجود ہوا. پاکستان میں لاڈلا لاڈلا پلس واری سیاست ان جو تذکرو ہلے پیو. 2017-18 میں اساں کے پاکستان تحریک انصاف جو چیئرمین اسٹیبلشمنٹ جو انتہائی جو ہے انتہائی ویجو سمجھو ویندڑ سیاستدان اساں کے نظر آیو, پر ہن وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف جو چیئرمین نواز شریف 2018 ऐं 2023 में ॾिठो वञे त ॿई 180 डिग्री ते बीठल असांखे नज़र अची रहिया आहिनि. 2018 में जंहिंखे जेल में विधो वियो उहो हिन वक़्तु वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार आहे, ऐं 2018 में जंहिंखे वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार ऐं वज़ीर आज़म बणायो वियो या वज़ीर आज़म जे लाइ एस्टेब्लिशमेंट पारां सिलेक्ट कयो वियो, अॼु उहो माण्हू जेको आहे जेल में आहे. त पाकिस्तान जी सियासत जॾहिं बि एस्टेब्लिशमेंट जेको चाहींदी आहे उहो करे ॾेखारींदी आहे, पर बदकिस्मती सां पाकिस्तान में हिन वक़्तु सिर्फ़ु हिकु नज़रियो सियासत में हली रहियो आहे, ऐं उन नज़रिए जो नालो आहे नज़रिया ज़रूरत. जंहिंखे जेको सही थो लॻे उहो करण जी कोशिशि पियो करे. कल ताईं बाप पार्टी नून लीग जे लाइ बाप जे इशारे खां सवाइ कुझु न कंदी हुई, ऐं बाप पार्टी इस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम समझी वेंदी हुई. अॼु उहो ई नवाज शरीफ ऐं उहा ई नून लीग बलोचिस्तान में वञी करे उन ई बाप पार्टी उन ई इस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम खे पंहिंजी पार्टी नून लीग में शामिल कराइण जे लाइ पंहिंजी सियासत जी जेका शुरूआत आहे उहा बलोचिस्तान मां कनि था. कल ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में पंहिंजो अपोज़िशन लीडर मुंतखब कराइण लाइ जॾहिं उन्हनि खे कुझु वोटनि जी ज़रूरत पवे थी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में मौजूदु बाप पार्टी जे सेनेटरनि खां वोट वठे थी, ऐं उहे वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ हलाल हुजनि था. पर जॾहिं अॼु उहे साॻाई बाप पार्टी जा अॻवान बाप पार्टी खे छॾे करे नून लीग में शामिल थियनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ते तनक़ीद करे थी. 2017 में जॾहिं बलोचिस्तान में नून लीग जी हुकूमत खे केराए आसिफ अली ज़रदारी क्रेडिट पाण वठण जी कोशिशि करे थो त उन वक़्तु उहो सभु कुझु सही हूंदो आहे, पर जॾहिं इहे साॻियूं शयूं उन्हनि ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियनि त पोइ असांखे उहो सही नाहे लॻंदो. पाकिस्तान जी सियासत जीअं मूं ज़िक्र कयो त नज़रिया ज़रूरत ते हली रही आहे, जंहिं करे जंहिंखे जेको सही लॻे थो, जेको पंहिंजी सियासत ऐं पंहिंजी कुर्सी बचाइण जे लाइ बहितर लॻे थो, उहो माण्हू उहो सियासी अॻवान उनखे भरपूर अंदाज़ में करण जी कोशिशि कंदो आहे, ऐं हिन वक़्तु नून लीग ऐं नवाज शरीफ बि इहो ई सभु कुझु करे रहिया आहिनि. अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई. पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.